अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से मैं एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ, सैफुल्लाह। ज़ाहिर सी बात है कि ये सैफुल्लाह लक़ब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। इसलिए इस पूरे वीडियो ये मैं किस्तों में ये इसको जो है तकरीबन 16 मिनट से 20 मिनट की एक ये क्लिप होगी और ये क्लिप आपके सामने रोज़ाना आती रहेगी और इसमें मैं सैफुल्लाह यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके दौर से मुतल्लिक़ा चीज़ों को एक ऐसे तरीक़े से एक आपके सामने पेश करूँगा कि जो आपके दिल को भी अच्छा लगे और आपकी जानकारी में भी इजाफ़ा हो। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ सैफुल्लाह, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 629 ईस्वी 8 हिजरी के ज़माने में अरब का वो इलाक़ा जहाँ मक्का और मदीना वाक़ है बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था, जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेज़गार। एक तो सहरा की अपनी सऊबतें थीं, दूसरा ख़तरा रहज़नों का था। मुसाफिर काफ़िले की सूरत में सफ़र किया करते थे और ये मुसाफिर अकेला जा रहा था और वो भी आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी जिरह घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई थी, उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। उस ज़माने में मर्दों का कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म मजबूत होते थे। यह अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन वो जिस अंदाज से घोड़े की पीठ पर बैठा था उससे पता चलता था कि वो शहसवार है। वो कोई मामूली आदमी नहीं। उसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा तासुर नहीं था कि रहज़न उसे लूट लेंगे, उससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था या कुछ यादों के जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आई, घोड़ा चलता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर ज़मीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोका और उसे घुमाया और उसे घुमाया। रकाबों पर खड़े होकर उसने पीछे की ओर देखा। उसे मक्का नजर ना आया। उफ, मक्का पीछे, काफी पीछे रह गया। अबू सुलेमान, उसे जैसे आवाज सुनाई दी हो, अब पीछे न देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्द मैदान हो, अपने आप को दो हिस्सों में ना कटने दो, अपने फैसले पर कायम रहो। तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का की सिमत से निगाहें हटा ली, घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और बाग को यानी उसके लगाम को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे को समझता था, जची तुली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस थी, लेकिन वो अपनी उम्र से ज़्यादा जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था। उसके बाप का नाम वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद की बजाय अबू सुलेमान कहलवाना ज़्यादा पसंद था। उसे मालूम न था कि तारीख़ उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। 43 बरस की उम्र में जब खालिद मक्के की तरफ जा रहा था, उस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ दो बड़ी जंग यानी जंग उहद और जंग खंदक में लड़ चुका था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी बरोज़ पीर पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र फ़कत 24 साल थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बनो मखज़ूम की अस्करी क़ुव्वत का क़ायद बन चुका था। बनो मखज़ूम का शुमार कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी उमूर उसी ख़ानदान के सुपुर्द थे।
قریش خالد کے باپ ولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینہ کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہی ہے۔ جب وہ اس قوت کو اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی اور اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتے، آگے دیکھ خالد تو ولید کا بیٹا ہے، لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں دو نام اٹک گئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک نیا دین لائے تھے، اور ولید جو خالد کا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نئے دین کا بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک کو اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اس گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا، امامہ اتار کر وہ کنارے کی طرف سے دو زانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو میں بھر کر اپنے سر پر ڈالا، 2-4 چھینٹے منہ پر پھینکے، اب اس کا گھوڑا بھی پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے سے زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے تلے کے جھنڈ کے تلے چٹائی بچھا کر لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کا ذہن، اس کی یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ ولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے طور پر وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جواب تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات کل کی ہی طرح یاد آئی کہ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اسے اس کے مذہب کو جو بت پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا تھا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے لڑائی لڑ کر اسے ہرانے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقررہ وقت پر قتل کرنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا اور نہ ہی اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا۔ مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر مکہ سے یثرب، مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک تو آپ وہاں سے بہت دور نکل گئے۔
آج 7 برسوں بعد خالد بھی مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سوار تھا۔ اس نے جنگ احد میں اپنے دیوتا حبل اور دیوی عزا کے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر آپ زخمی حالت میں وہاں سے نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن میں یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھی، ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے چلا جا رہا تھا۔ 16 برس دور جا رکا۔ 613 عیسوی کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ ولید مدعو تھا، لیکن اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ ولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان میں کوئی شخص کیوں کرے؟ اللہ کے قسم اور قسم حبل اور عزا کی، میرا خاندان کا رتبہ کسی سے بھی کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم میں سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس سے کیا کہا؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے۔ ولید نے کہا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 عیسوی میں ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبہ کے اندر باہر رکھے گئے۔ طلوع اسلام سے پہلے اہل عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ ولید تھا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم جو کہ خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے اسے ابو جہل کہتے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ اس کا اصل نام ہی بھول گئے۔
تاریخ نے بھی اسے پشتا قد بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اگلی قسط میں آپ کو دوسرے سیگمنٹ میں بتاؤں گا، اور میری اس کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائیں، اور آپ لوگ اس کا تھوڑا سا پروموٹ کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔